डाला जाता, और ये खुद अंग्रेज लिखता है, हम भी नहीं, ये अंग्रेज खुद लिख रहा है कि जब जिस तरीके से हम स्कूल और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं और वहाँ के हालचाल देखते हैं, तो ये लिखता है कि मैं भी उसी तरीके से जेल की आबो हवा और वहाँ के मुजरिमों को देखने के लिए जाया करता था। तो मैं जब पहुंचा वहाँ, तो ये अंग्रेज दिखता है, मुआर्रिख दिखता है कि मुझे जले हुए भुने हुए कबाब की बात आने लगी, गोश्त की बात आने लगी। तो मैंने किसी से पूछा कि ये कैसी बदबू है, और मैंने कुछ दूर पर जाकर देखा तो पता ये चला कि हर वक्त वहां पर एक आलिम दीन को जलाया जाता। आज लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान इनके बाप ने फतह किया। ये हिंदुस्तान को फतह करने के लिए मेरे उलमाए किराम और हमारे इमामों की जाने, हजरत टिप्पू सुल्तान अलैहि रहमत व रिजवान ने कोशिश की और अंग्रेजों से जंग की। उसके बाद जब हजरत टिप्पू सुल्तान का दौर गुजर गया, वहां से लेकर जो उलमाए अहले हक ने, उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए रब्बानियीन ने जो कोशिशें की, उस बीच जो अरसा गुजरा है वो 90 साल का अरसा है। लोगों को यह लगता है कि सिर्फ एक दिन आजादी का दिन मना लो तो हो जाएगा। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे इमामों ने 90 साल गुजारे। ये सिर्फ और 90 साल कम अरसा नहीं होता है, कई पीढ़ियां खप जाती है, कई जो है नस्लें परवान चढ़ जाती है और कई जो है कुर्बान हो जाती है। 90 साल का अरसा गुजरा और सबसे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया उस जात का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी। अंग्रेजों के खिलाफ जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया तो सर आप खुद देख सकते हो, अगर आज इनके खिलाफ कोई मुसलमान बोल दे तो रातों रात उसके ऊपर न जाने कितने केस ठोक दिए जाए। अरे वो तो अंग्रेज थे, इनके खिलाफ अगर कोई बोल दे, हमने प्रोटेस्ट में ही देखा कि जिन जिन लोगों ने वीडियो बनाकर इनके खिलाफ बोला आज वो जेल में सड़ रहे। जिनकी वीडियो वायरल वो भी देख रहे हैं, जमाना देख रहा है, किसी की नजरों से नहीं छुपा होगा, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जिन जिन जवानों ने, यहाँ तक कि औरतों ने भी अगर इनके खिलाफ बोला तो वो औरतों पर भी केस दर्ज है। अगर आपको लग रहा है कि हजरत झूठ बोल रहे हैं तो सर्च कर लेना। तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने फतवा दिया उस जात का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है, और ये आलिम रब्बानी और ये सुन्नी आलिम दीन। और जब इन्होंने फतवा दिया तो फिर अंग्रेजों ने इनका क्या हश्र किया हर कोई जानता है। फिर इन्हें काले पानी की सजा हो गई, फिर इन पर केस दर्ज हो गए, फिर गद्दारी का और न जाने क्या क्या इनके ऊपर मामलात हुए, और जब इन्हें सजा दी गई तो फिर काले पानी की सजा दी गई। प्यारे, जहां दूर दूर तक कुछ आबो हवा नजर नहीं आती, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता। ये हिंदुस्तान की आजादी में इन्होंने शिरकत की और हक के लिए आवाज उठाया और कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर ये चाहते तो अंग्रेजों की गुलामी करके और अंग्रेजों को अपना आका बना के बड़े बड़े ओहदे पर और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बढ़ जाते, मगर ये जानते थे कि इस चेहरे को वज़ुहा वाले नबी को दिखाना है, वज़ुहा वाले नबी के सामने हमें अपना चेहरा दिखाना है। तो इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी औलाद की परवाह नहीं की, अपनी जो है इज्जत और जो है नामूस को जो है लोगों के सामने रख दिया और कहा अगर तुम हमें सजा देते हो तो एक वक्त ऐसा आएगा अगर आज हम कुर्बान हो गए तो हमारी नस्लें तुमसे आजाद रहेगी। मगर प्यारे अजीजों दोस्तों, आज लोगों को यह बताया जा रहा है कि मुसलमानों का इसमें कोई किरदार नहीं है, मुसलमान गद्दार है और मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता और मुसलमानों के खिलाफ न जाने क्या क्या लोगों के जो है ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। मगर याद रखो जवानों, जागो, अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला भी उस कौम की हालात नहीं बदलता जो खुद अपनी तारीख बदलना नहीं चाहते। तुम्हारी तारीख मौजूद है, तुम्हारे उलमाए किराम ने अपनी जानें दी है, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है तख्ते दार पर लटकाया है, अपनी गर्दनों को जो है कुर्बान किया है। और एक आलिम रब्बानी की मैं तुम्हें बात बताता हूँ,
عنایت احمد کاکوروی ایک علامہ گزرے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ جب انہوں نے انگریزوں کو خلاف آواز اٹھائی اور حق کے لیے جو ہے آواز اٹھانا شروع کیا، تو پھر انگریزوں نے جو ہے ان کو ایسی سزا دی کہ انہیں جیل میں ڈال دیا، اور ان کے لیے جو ہے کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ تمہارے علماء کرام نے تاریخ رقم کی، حضرت علامہ عنایت احمد کاکوروی کی تاریخ ہے کہ آپ نے جیل میں بیٹھ کر پتھر سے ایک کتاب لکھی جس کا نام تواریخ حبیب اللہ ہے۔ تواریخ حبیب اللہ جانتے ہو؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں میرے نبی کی سیرت اور صورت لکھی ہوئی ہے، میرے نبی کی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے قلم جہاد کو بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف لکھنا شروع کیا، تو انگریزوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے پتھر سے جو ہے جیل کی دیوار پر 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام تواریخ حبیب اللہ ہے اور دوسری کتاب کا نام علم الصیغہ ہے۔ یہ علم الصیغہ آپ نہیں جانو گے، مگر ایک عالم دین سے اگر تم پوچھو گے کہ یہ کتاب کیا ہے تو وہ تمہیں بتائیں گے عالم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک علم الصیغہ کی کتاب نہ پڑھ لے۔ جیل میں بیٹھ کر پتھر سے جنہوں نے کتاب لکھی، اور قیامت تک ان کی کتاب ہم بھی پڑھتے رہیں گے اور ان کی کتاب پڑھ کر لوگ عالم بنتے رہیں گے۔ جیل میں جانے کے بعد بھی جنہوں نے حضور کی تعریفیں بیان کی اور لکھا اور لوگوں کو عالم بنانے کے لیے کتاب چھوڑ کر گئے، یہ ہمارے علماء کرام کی تاریخ ہے، جن کی تاریخ آج یہ جاہل مٹانا چاہتے ہیں، یہ ظالم مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ہندوستان سے بھگانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے موقع تھا، علماء کرام ہمارے یہاں پر شہید ہوئے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے، مگر ہم اس لیے نہیں گئے، ہم خود نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ یہاں پر ہمارے علماء کرام کی مزاریں موجود ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے جو ہے مساجد موجود ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہماری تاریخیں موجود ہے، یہاں پر مٹی میں جو ہے ہمارے علماء کرام کا خون موجود ہے، ہمارے جوانوں کا خون موجود ہے۔ آج لوگوں کو آسانی سے جو تاریخ نہیں پڑھ پاتے، جو کتابیں نہیں پڑھ پاتے، آج ان کے برین کو واش کیا جا رہا ہے، انہیں جھوٹی تاریخ بتائی جا رہی ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ظالم ہے، انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان قاتل ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ مسلمان حکومت کے خلاف اس وقت آواز اٹھاتا ہے جب حکومت کا حاکم اور تخت پر بیٹھنے والا ظالم غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ مسلمان کبھی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے، مگر جب بھی آواز اٹھاتا ہے تو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ تمہارے علماء کرام نے دیش کے لیے، اس مٹی کے لیے اپنی گردنیں قربان کی ہے۔ انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھیے، نام پڑھیے، ان لوگوں سے زیادہ اگر مسلمانوں کے نام نہ دکھے تو میرا زبان پکڑ لے گا۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں تمہارے علماء کرام کا جو ہے سب سے بڑا ہاتھ ہے، ہمارے جوانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، مگر میرے جوان کو تاریخ پڑھنا نہیں آتا۔ آج میرا جوان انگریزوں کی غلامی میں اور جو ہے سوشل میڈیا کے اندر جو ہے لڑکیوں کے بدن دیکھنے میں مصروف ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیش آزاد ہوا ہے تو اس کے اندر کس کا ہاتھ ہے، ٹیپو سلطان کا کیا کردار ہے، اس میں علامہ خیر حق فضل حق خیر آبادی کا کیا کردار ہے، اس میں عنایت اللہ احمد جو ہے کاکوروی کا کیا کردار ہے، اس میں ہمارے جوانوں کا کیا کردار ہے، اس میں کتنے لوگوں کا خون شامل ہے، اس کے لیے جو ہے کتنے لوگوں نے جانی دی ہے۔ نہیں، بس حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، غلامی کرے گا اور غلام رہنے کی جو ہے کوشش جدوجہد کرتا رہے گا۔ نہ، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور تمہارے علماء کرام نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے ہندوستان کے اندر ہم غلام نہیں بلکہ ہمارا ایک کردار ہے۔ ہندوستان صرف کسی ایک کا نہیں بلکہ یہ ہر ایک کا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے اسے آزاد کیا بلکہ ہر کسی کا اس کے اندر ہاتھ ہے، ہر کسی کے اس کے اندر جو ہے قربانیاں ہے، ہر ایک نے اپنی جانیں نچھاور کی ہے، ہر ایک نے اپنا مال نچھاور کیا ہے، ہر ایک نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے بڑوں کو قربان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان اگر یہاں سے چلا گیا تو ہندوستان جو ہے آباد رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اگر ہندوستان سے مسلمان چلا جائے تو آنے واحد میں ہندوستان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ہمارے اولیاء کرام کی مزارات کی برکت ہے جو ہندوستان بچا ہوا۔
ورنہ اتنا ذلیل و خوار اس حکومت نے ہندوستان کو کیا ہے، آج سے پہلے کوئی ملک اتنا ذلیل نہیں ہوا۔ جس دیش کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج وہ دیش قرضے میں ڈوبا ہوا۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے سامنے جو ہے ہمارے علماء کرام سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے بغیر کسی ہتھیار کے۔ آج اس دیش کو انہوں نے غلام بنا دیا ہے۔ آج ملک بھر میں جو ہے ہندوستان کو ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان کی عزت وقار بحال رہے تو تمہیں بھی اپنے علماء کرام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری حالات نہیں بدلے گا جب تک کہ تم خود نہیں چاہو گے اپنی حالات بدلنا۔ تو جانو، جاگو جوانو، یہ دیش میں تمہارا بھی خون شامل ہے۔ صرف 15 اگست کو جھنڈے کو سلامی دینے سے ہندوستان ہمیشہ آباد نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ تمہیں اس دیش کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس دیش میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہمارا گھر سیف رہے۔ علامہ جو ہے کیا نام ہے راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان عزت میں، یہاں رہنے والا تنہا مسلمان کوئی ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ آج ہمارا گھر سیف ہے وہ بازو والا مسلمان پریشان، نہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان عزت میں، یہاں رہنے والا تنہا مسلمان تھوڑی ہے۔ تو ہر کسی کو جب پریشانی آئے گی تو ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، اگر لاکھوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو کم سے کم تمہیں 10 کو اپنی جان دینا ہوگا۔ جب تک تم اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کرو گے تمہاری جانیں محفوظ نہیں ہوگی۔ جیسے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 کو قربان کر دیا اور کروڑوں کی جانوں کی حفاظت کر لی، ایمانوں کی حفاظت کر لی، آج ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ اگر کچھ ہم میں سے مرتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ مر گیا، بلکہ اگر مر گیا تو اللہ فرما رہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے لیے اور حق کے لیے شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے۔ پیارے عزیز و دوستو، آج ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک دن جو ہے جنا گنا منع کر لینے سے دیش کی محبت دل میں نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے دیش سے ایسی محبت کرتا ہے، کسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، پانی میں بہہ کر دوسرے دیش میں نہیں جاتا، یہی رہتا ہے۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا، اور یہ ثابت کب ہوگا؟ جب تم جو ہے ایمان کے اوپر مضبوط رہو گے۔ اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنے بھی علماء کرام نے کردار پیش کیا ہے وہ مضبوط ایمان والے تھے۔ وہ ان کا ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے حبیب پر اور اہل بیت پر ایک دم سختی کے ساتھ موجود تھا۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بات چھیڑ دیے تو ان کی اولاد جنہوں نے ہندوستان کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، جسے ہم کفایت علی کافی کے نام سے جانتے ہیں۔ کفایت علی کافی کون ہے؟ یہ قال رسول ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ کیا تمہیں حکومت سے ڈر نہیں لگتا، اور کیا تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، کہ تمہارے پیچھے بچے نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لوگوں نے سوچا کون ہے اس کے پیچھے، آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا اور حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور مرنے کے لیے ہمتن تیار رہتا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ تو پتا چلا کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں حسین موجود ہے، ان کا سجرہ حضرت امام حسین سے ملتا۔ یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں جو کفایت علی کافی ہے۔ ہمیں تاریخ ملتی ہے اور حسین کا کردار یہی ہے کہ مر جانا مگر اپنی ایمان کا سودا نہیں کرنا اور ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ کفایت علی کافی کا بھی یہی کردار ہے۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کا علم بردار کیا تو پھر انگریزوں نے جو انہیں سزا دی اور جو جیل انہیں عطا کیا، ایسا جیل ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کفایت علی کافی کو اتنے زمین کی تہ میں، اتنے زمین کی تہ والے جیل میں ڈالا گیا کہ اس کے اندر اگر بیٹھنا چاہے تو منڈی سیدھی کر کر بھی کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اتنی کم جگہ۔
تاریخ لکھی جاتی ہے کہ کفایت علی کافی اپنی منڈی اوپر اٹھا نہیں پاتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی آزادی، لکڑی پکڑ کر کسی نے آزاد کر دیا، لکڑی کا کام، یہ لکڑی پکڑ کر اور دھوتی اوڑھ کر آزاد نہیں ہوا ہے، اس کے لیے 90 سال تک علماء اہل سنت نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ ایک لکڑی والے نے آزاد کر دیا تو تم غلط، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک تمہارے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور امام حسین کا کردار نہیں آئے گا، زمانہ تمہارے سامنے گھٹنے نہیں دے گی۔ کفایت علی کافی کو ایسے جیل میں ڈالا گیا کہ وہ اپنی منڈی کو سیدھا نہیں کر سکتے تھے، اور جب ان کو دیکھا گیا تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اب جب آیا تختہ دار پر انہیں لٹکانے کا موقع، مراد آباد کی سرزمین پر رمضان کا مہینہ، 27واں روزہ، جمعہ کا دن، جب تختہ دار پر انہیں لٹکانے کی باری آئی اور ان پر الزامات لگا دیے گئے کہ یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، یہ غدار ہے، یہ وہ ہے، علانا ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے، تمام کیس اور تمام معاملات ان کے اوپر درج کر دیے گئے اور تختہ دار پر لٹکانے کی باری آ گئی تو انگریزوں نے ان سے کہا، یاد رکھو مراد آباد کی سرزمین پر رمضان کا مہینہ، 27واں روزہ، جمعہ کا دن جو آج دن ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، تختہ دار پر جب کفایت علی کافی کو لٹکایا گیا اور انگریزوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری کیا خواہش ہے؟ اگر میں ہوتا تو کہتا کہ بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، ماں کو ملنا ہے۔ کفایت علی کافی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا، میری آخری خواہش پوچھتے ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاکی کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس خاکی بدن پر صرف کفن رہ جائے گا۔ پیارے عزیز و دوستو، انہوں نے لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ ہر کوئی میرے نبی کی اہمیت اور عظمت کو جان لے گا، ہر کوئی جان لے گا کہ یہ جو نبی کے گھرانے والے ہیں، حسین نے 72 کو قربان کیا اور کفایت علی کافی نے اپنے آپ کو قربان کر کے کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ پیارے عزیز و دوستو، یہ وہ علماء اہل سنت ہے، یہ وہ اسلام کے شعر ہے، یہ وہ اسلام کے مبلغ ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی آل کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، تختہ دار پر بھی لٹک گئے تو یہ درس دیا کہ تم اگر آج ایک عنایت علی کو ختم کرو گے یا کفایت علی کافی کو ختم کرو گے، خدا کی قسم 1000 کفایت علی کافی جنم لیں گے اور اسلام کے لیے اپنے علم کو بردار جو ہے اونچا کرے گے۔ اگر تم آج ایک کفایت علی کافی کو ختم کرتے ہو تو محمد عربی کے ہزاروں شعر اس دنیا میں آ کر جو ہے تمہیں جواب دیں گے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ انگریزوں کو ہم نے پھر یہاں سے بھگا دیا اور ہندوستان کو آزاد کروا دیا۔ یہ وہی دین تھا جسے ہم یوم آزادی کے نام سے بناتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے کہ جس دین کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے آسانی سے مل گیا تو ایک جھنڈا پکڑ کر جو ہے لہرا کر جو ہے 1 گھنٹہ لڈو کھا کر گھر پر چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، یہ آزادی تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ اس آزادی کے لیے تمہارے علماء کرام نے تشتری میں اپنی گردنیں دی ہیں۔ تمہاری گردنیں حضور کے لیے کیوں نہیں جھکی، اللہ کے لیے کیوں نہیں جھکی، جب تم تاریخ جانتے ہو کہ ہمارے علماء کرام نے اپنی گردنیں قربان کر دی ہو۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جو مسلمان سے وابستہ ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس کے اوپر مسلمان کا خون کا قرضہ ہے، یہ ہندوستان کی زمین ہے جو ہمارے علماء کرام نے اپنے خون سے سینچ کر ہمیں عطا کی ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، بہت سے آئے ہندوستان سے محبت کرنے والے، بہت سے ہندوستان کے اوپر لکھنے والے، بہت سو نے ہندوستان پر لکھا اور لکھا تو جملوں اور لفظوں کے دریا بہا دیے، مگر یاد رکھو جب ایک مسلمان کی باری آئی اور جب ایک مسلمان
نے لکھا تو ایسا لکھا کہ آج بھی جو ہے ہندوستان کی فضاؤں میں اس کی آواز گونجتی ہے، اور میں کہتا ہوں قیامت تک کہ اس کی آواز گونجے گی۔ مسلمان کی جب باری آئی تو مسلمان نے یہ نہیں لکھا کہ امریکہ سب سے اچھا ہے، مسلمان نے افریقہ کی تعریف نہیں کی، مسلمان نے جو ہے کسی دیش کی تعریف نہیں کی کہ فلاں دیش ہے۔ جب باری آئی مسلمان کی اور اس نے قدم اٹھایا تو کیا لکھا آپ جانتے ہو؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جب علامہ اقبال نے لکھا نا تو ایسا لکھا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر علامہ اقبال کے الفاظ نہیں بلائے جا سکتے۔ یہ لکھنے والا کوئی ہندی سندھی بھندی نہیں، بلکہ یہ لکھنے والا اسلام کا شعر علامہ اقبال، جس نے حضور کی عظمت اور رفعت پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہندوستان کو مسلمان نے کیا کیا نہیں دیا، اور آج اسی مسلمان کو غدار بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کو مسلمان نے کیا کیا نہیں دیا، اور آج اسی مسلمان کو پاکستانی بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کو مسلمان نے کیا کیا نہیں دیا، اور آج اسی مسلمان کو جو ہے دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان نہ ہوتا تو تمہاری اوقات نہیں کہ دیش کو آزاد کرو۔